अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मे तलहा। आज मैं आपके लिए नावल मेरे हमदम मेरे दोस्त लाई हूँ, जिसको तहरीर किया है इफ़्फ़त सहर ताहिर ने। घर पहुंचकर वो मामा और पापा से ऐसे मिली जैसे सदियों बाद लौटी हो। मामा का अंदाज इबाद के साथ खिंचा खिंचा सा था, जिसने आज हानिया को बड़ा सुकून पहुंचाया। अच्छा है, इसे इसकी औकात पता चलती रहनी चाहिए। पापा इबाद के साथ टीवी लाउंज में बैठे तो वो मामा के साथ किचन में आ गई। इबाद के खाने पीने के लिए मुलाजमा को हिदायत देकर वो हानिया को अपने कमरे में ले आई। आप बताओ, देख लिया अपनी फजूल फरमाबरदारी का नतीजा? कैसे जाहिल और गंवार लोगों में जा फंसाया है तुम्हारे बाप ने तुम्हें। मामा ने खाता खोल लिया था। वो दिल चाहने के बावजूद मामा की गलतफहमी दूर न कर पाई कि किरण और साथ दोनों स्कॉलरशिप लेकर पढ़ रहे थे। इसकी खामोशी ने मामा के गुस्से को और बढ़ावा दिया। ये सब उस शख्स ने मेरी मुखालफत में किया है और बस। अगर मैं इस रिश्ते पर राज़ी हो जाती तो वो खुद इनकार कर देता। वो इबाद को 100 दफ़ा कोसती, मगर पापा को एक दफ़ा भी कोसा तो हानिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। दफ़ा करे मामा, जो होना था हो गया, मेरी किस्मत में यही लिखा था। वो आजुर्दा थी। मामा इसे झिड़कने लगी। तुम ही बेवकूफ़ हो। एक बार स्टैंड ले लेती, फिर मैं देखती कोई कैसे तुम्हारी मर्जी के बगैर फैसला करता है। बाप की इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई तुम। मामा अब जोनी की खुशियों की तफसील सुनाने लगी। जोनी को देखो, अपनी मर्जी का साथी चुना और अब ऐश कर रही है। सास नंदों की हिम्मत नहीं उसके मुकाबले में आने की। बेटे के माथे के बल देख के चलती हैं वो, और अली तो इतने नाज उठाता है जोनी के कि हद नहीं। हानिया खुद तरसी का शिकार होने लगी। उसे ज़ैनब उर्फ ज़ैनी याद आई। अभी इसने मामा को इसके मुताल्लिक कुछ नहीं बताया था, वरना मामा शायद इसी फेरे में इसे तलाक दिलवा देती। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सादिया बड़ी तारीफ़ें करती है इज़्ज़त की। इससे राब्ता करो, फ्यूचर प्लानिंग करो कुछ। मामा के मशवरे मुफ्त थे। एक बार हिम्मत करो और निकल आओ उस दलदल से हानि। चंद दिनों में चेहरा उतर के रह गया है तुम्हारा। ऐसा रूप हुआ करता है सुहागनों का भला। मामा मुसलसल इसकी नब्ज पर हाथ रखे हुए थी। हानिया के दिल में मौजूद इबाद के खिलाफ बेजारी और बढ़ी। इबाद इसे छोड़ के जाने वाला था, मगर पापा ने इसे बसद इसरार रात रोक लिया। वो जी भर के बदमज़ा हुई। रात खाना खाने के बाद वो पापा के साथ आधा घंटा लान में वॉक करने के बाद सोने के लिए कमरे में चला गया, जबकि हानिया मामा के साथ टीवी के आगे बैठ गई। ये होते हैं गांव के गंवार, खाना खाते ही बिस्तर पे गिर जाने वाले। पापा अभी इनके पास आके बैठे ही थे कि मामा ने हकारत से कहा। हानिया खफीफ सी हो गई, मगर बोली कुछ नहीं। पापा के चेहरे पर नागवारी छा गई। रात 2 बजे तक टीवी देखकर सुबह 10 बजे उठने वालों को अगर मॉडर्न कहा जाता है तो लानत है ऐसे मॉडर्निज्म पर। वो सुबह खेज बच्चा है, रात जल्द सोने और सुबह फजर के लिए उठने वाला। हक हलाल कमाने के लिए दिन भर मेहनत करने वालों को यूं ही नींद आया करती है। मामा ने खिसिया कर सर झटका। अगर हानि वहाँ खुश है तो फिर तुम्हें इस तरह के फजूल फतवे देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो जो है जैसा है अब हानिया का शौहर है, और इसके मुतालिक बात करते हुए तुम अपनी बेटी के जज्बात का भी ख्याल कर लिया करो। पापा प्लीज़ बस करें ना, मामा तो ऐसे ही बात कर रही हैं। हानिया ने इनकी तबीयत के पेश नज़र इन्हें ठंडा करना चाहा। रहने दो तुम। अपने मेके वालों का ये ऐसा ही शहदाई है। सौतेली बहन के बच्चों के लिए प्यार उमड़ उमड़ के आता है और अपने बच्चों की खुशियां नजर नहीं आती। मामा चटक कर बोली। तुम बेफिक्र रहो, सौतेला ही सही, मगर वो अली और मुईज से बढ़ के सगा साबित होगा। पापा को इस पर भरपूर एतमाद था। पापा प्लीज उठे, रेस्ट करें, आप थक गए होंगे। हानिया ने इस तवील और बेमकसद लड़ाई से घबरा कर बाप का बाजू थाम लिया तो वो भी फौरन उठ गए। वाकई यहाँ बैठकर तो मैं सिर्फ तीसरे हार्ट अटैक को ही आवाज़ दे रहा हूँ। देखा देखा अपने बाप की ज़बान को। बीवी नहीं, दुश्मन हूँ मैं इसकी, और बाकी सब सके हैं इसके। पापा के पीछे वो चिल्ला रही थी। हानिया ने बमुश्किल इन्हें मुतदिल किया। तुम बस फौरन इससे अलहदगी का फैसला करो हानिया। मैं मज़ीद ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा ने कतियत से कहा तो वह बददिली के साथ उठ गई आई। अपने कमरे में दाखिल हुई तो नाइट बल्ब की सब्ज़ रोशनी ने इस्तकबाल किया। वो ठटक गई। इसके बेड पर इबाद बड़े इस्तेहकाक के साथ सो रहा था। इसे कुछ देर पहले लाउंज के सीन याद आए। किस तरह इस शख्स की वजह से इसके माँ बाप का रिश्ता ख़राब हो रहा था, और ये बंदा कितने मज़े से सो रहा था। हानिया के दिल में इंतकामी जज्बात बेदार होने लगे। उसने आगे बढ़ के लाइट ऑन कर दी। नतीजा हस्बे तवक्को था। वो किसमिसा कर जागा, फिर नागवारी से हानिया को देखा।
इस वक्त कौन से मोती पिरोने लगी हो तुम? ये मेरा कमरा है, वो जिताने वाले अंदाज में कहती अलमारी की तरफ बढ़ी और अपने कपड़े निकालने लगी। तो क्या करना चाहिए मुझे? किसी होटल में चले जाना चाहिए? इसका लहजा संजीदा था। हानिया को संभलना पड़ा। मैंने ये तो नहीं कहा, मगर कम अज़ कम मैं यहाँ तो अपनी मर्जी कर सकती हूँ। अच्छा, वो तमस्खर से बोला, वहाँ तो जैसे तुम मेरे आर्डर में हो। हानिया कपड़े निकाल के पलटी और तुनक कर बोली, मुझ पे रौब जमाने का सोचना भी मत। मैं रौब डाल के इज्जत करवाने पर यकीन नहीं रखता, और ना ही तुमसे तवक्को। वो इत्मीनान से कहता रुका, फिर तहकन से बोला, मैं तुम्हारी मामा की गुट्टी है ना? बिल्कुल वैसी बातें कर रही हो। हानिया को गुस्सा आया। मुझे बदतमीजी पर मजबूर मत करो। वो उठा और बेड से पाँव लटका के बैठ गया। यानी अपनी दानिश में अभी तक तुम मेरी इज्जत करती आ रही हो? वो हैरान होने की अदाकारी कर रहा था। और तुम जो मेरी इज्जत करवा रहे हो? वो पलट कर घुर्राई। वहाँ एक अदद मंगेतर पाल रखी है जो बीवी से ज्यादा हक जमाती है तुम पर। ये रूप होता है सुहागनों का? उसने तलखी से कहते हुए अपनी तरफ इशारा किया। मामा की जली कटी का असर था जो वो उल्टा सीधा बोल गई। ये बात की आंखों में हैरत उतरी। नंगे पांव चलता इसके मुकाबिल खड़ा हुआ तो हानिया को इसकी मुस्कुराहट भी नजर आ गई। सही कहा, यह तो बिल्कुल कंवारियों वाला रूप है। उसकी नजरें हानिया को अपने चेहरे पर फिसलती महसूस हुई। उसका कहा अच्छी तरह समझ में आया था। चेहरा खफत से लाल पड़ गया। जो टेंशन वहाँ मिल रही है मुझे, उसने बात बनाना चाहिए, मगर इबाद ने शहादत इसके लबों पर रख कर इसे रोक दिया। शश, इस रिश्ते के कुछ हकूक और कुछ फराइज हुआ करते हैं मिसिज। सुहागन का रूप पाने के लिए सुहागन बनना ज़रूरी हुआ करता है। यू नो व्हाट आई मीन। इसका लहजा ठहरा हुआ और धीमा था, पुरहिद्दत और लौ देता हुआ। हानिया को लगा लम्हा भर भी वो यूं ही इसके करीब खड़ा रहा तो वो जल कर भस्म हो जाएगी। पलट कर तेजी से वॉशरूम में चली गई और धड़ से दरवाज़ा बंद कर लिया। पता नहीं क्या हुआ, शायद अपनी कमज़ोरी पर या इबाद की इतनी जुर्रत पर, मगर इसे ढेर सारा रोना आ रहा था। जब से पापा बीमार हुए थे फैक्ट्री नहीं जा रहे थे। सारा काम ठप हो रहा था। इबाद को साथ लिए वो मौका गनीमत जानकर फैक्ट्री के लिए निकल गई। वो मामा के साथ नाश्ता करके फारिग हुई तो सादिया आप ही आ गई। उससे बढ़ प्यार से मिली, फिर तीखे अंदाज में इबाद का पूछा और नागवारी से बोली, उसे क्यों तुम छल्ला बना के आई हो साथ? पापा ने रोका है इसे। वो तो मुझे छोड़ने आया था बस। हानिया ने सफाई पेश की। अब बताओ क्या सोचा है तुमने अपने फ्यूचर के मुतालिक? सादिया आपी ने सीधे सफा पूछा तो मामा बेजारी से बोली, अब क्या सोचेगी ये? जब वक्त था तब नहीं सोचा इसने? ओफो, अब तो ज्यादा आसान है। इन लोगों के बीच रह के कोई भी इल्जाम लगा के निकल आए वहां से। उन्होंने चुटकियों में हल निकाला तो हानिया के जहन में ये बात और जहनी लहरा गए। वो दोपहर तक इसे इसी तरह के मुफीद मशवरों से नवाजती रहीं। आते ही फैक्ट्री के विजिट पे निकल गया। कब्जा करने का इरादा है पूरा। पता है इनका कोई सवारिस बेटा बैठा है यहाँ। हानिया का दिल बुरा होने लगा। ये बात इसके बाप को धोखा दे रहा था। मैं जरा किचन की सूरत हाल देख के आती हूँ। हानिया का दिल घबराया तो वो उठ आई। खाना तकरीबन तैयार ही था। वह मुलाजमा के साथ मिलकर टेबल सेट करने लगी। पापा के आने का वक्त भी हो चला था। मामा और सादिया आपी को बुलाने आई तो दरवाजे की नाप पे इसका हाथ झटक सा गया। हथ खुले दरवाजे से सादिया आपी और मामा की तकरार सुनाई दे रही थी। वो इज्जत के नाम पे ठटकी। वो शख्स जिससे सादिया आपी के यहाँ फंक्शन में मुलाकात हुई तो इसकी दिलनशीन गुफ्तगू ने हानिया को सैरज़दा कर दिया और वो इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। उनके माबैन कोई बाकायदा वादे न थे, मगर हानिया इस अनकही को भी समझती थी। मगर आज ये क्या टूटा था? कोई शीशे का बर्तन या इसका दिल? गजब खुदा का, सादिया एक बीवी भुगता चुका है। मैं तो समझी थी कंवारा है इज्जत। मामा बिदक उठी थी। खुद हानिया का दिल भी रुक सा गया। ओफो, तो ये कौन सा कंवारी है अब? और वैसे भी 2 साल हुए इज्जत को तलाक दिए, बल्कि दोनों बच्चियां भी इसी को लिख दी हैं इज्जत ने। कंवारा का कंवारा है बिल्कुल। सादिया आपी ढिठाई में कमाल रखती थी। तो प्रपोजल भेजता ना वो। ऐसा ही दिल था हानिया पर इसका तो। मामा ने तेज लहजे में कहा, आप भी कमाल करती हैं। ऐसे शानदार बंदे और बड़ी आसामी को फांसना पड़ता है मामा। जरा सी हिम्मत करती हानि तो आज करोड़ों में खेल रही होती। सादिया आपी ने इसे यख बस्ता पानियों में धकेल दिया था। इसके आंसू आंखों ही में मुंजमद होने लगे। मेरी भी सारी प्लानिंग बर्बाद हुई। लाखों लगा रहा था वो मुइज़ के बिजनेस में। हानिया के जरिए तो और भी निकलवा लेते इससे। अभी तक मुइज़ मेरे पीछे पड़ा है। इज्जत को ऐसी वैसी लड़कियां पसंद नहीं आती। हानिया को लिफ्ट कराई तो इसमें कुछ देखा ही होगा ना।
اب کیا فائدہ ان باتوں کا، شادی شدہ ہے اب وہ، ماما نے بات ختم کرنا چاہی۔ تو طلاق لے نہ، اتنا ٹائم برباد کر دیا اس نے، عزت کو تو اس کی شکل بھی بھول گئی ہوگی۔ اسے کون سا کمی ہے لڑکیوں کی، وہ سنگ دلی کی انتہا پر تھی۔ نہ تو وہ کس کے سر پہ طلاق لے کے بیٹھے؟ ماما نے ناگواری سے کہا۔ کمان ماما، میں کس لیے ہوں؟ دوبارہ سے ہانی عزت کا پیچ اپ کرواؤں گی، اور شادی نہ صحیح دوستی تو کر سکتی ہے نا اس سے۔ اب بہن کا گھر بچانے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اتنی گراوٹ ہانیہ کا سر چکرانے لگا۔ فضول باتیں مت کرو سادی، ماما نے تیز لہجے میں انہیں ڈانٹا، مگر وہ بے اثر تھیں۔ اوفو، چلیں بعد سے طلاق نہ لے، لڑکیاں تو پتہ نہیں شادی شدہ ہو کر بھی کیسے کیسے چکر چلا لیتی ہیں، تھوڑا سا فائدہ مجھے بھی پہنچا دے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ بکواس مت کرو سعدیہ، ماما کا غصہ آنے لگا۔ ہانیہ بے دم سی پلٹ گئی، خود کو بمشکل گھسیٹتی وہ اپنے کمرے تک آئی۔ اس وقت وہ اپنے اندر کا غبار نکالنا چاہتی تھی۔ اپنی ماں جائی کا مکروہ چہرہ دیکھ لینے کے بعد تو اس کا مر جانے کا جی چاہنے لگا تھا، اور عزت سکندر، خوشبو جیسی باتیں کرنے والا، چمکتی آنکھوں والا شخص، کیا چمک تھی اس کی آنکھوں میں، حرص و ہوس، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تو ایبا سے جا ٹکرائی۔ دھیان سے، تو مضبوط باہوں کے گھیرے نے اسے سنبھالا تو وہ جو پہلے ہی کسی سہارے کی تلاش میں تھی بکھر سی گئی، مچل مچل کے رو پڑی۔ بات جیسا مضبوط اور بے نیاز شخص بھی گھبرا گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کے سینے سے لگی اس کی پناہوں میں گھری وہ کس کو رو رہی ہے، کس کا سوگ بنا رہی ہے۔ مگر اس وقت اس نے ہانیہ کو بھرپور سہارا دیا، اپنے لمس، اپنے انداز اور توجہ سے۔ وہ رو رو کے تھک گئی تو عباد نے نرمی سے اسے اپنے سامنے کیا۔ اتنی خوبصورت آنکھوں کا حشر کر دیا تم نے، وہ کوئی الگ سا ہی بات تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں تیزی سے بھر آئیں، جو پہلے ہی رو رو کر سوج گئی تھیں۔ مجھے گھر لے چلو پلیز ابھی، اس کا ہاتھ اپنی مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے التجائی انداز میں بولی۔ اوکے، ابھی کھانا کھا کے نکلتے ہیں، وہ ٹھٹکا مگر نرم سے کہا۔ تم کھا لو، میں پیکنگ کرتی ہوں۔ آنکھیں رگڑنے لگی۔ ہاں، عباد نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اپنا رومال نکال کر نرمی سے اس کی آنکھوں کو تھپ تھپا کر خشک کیا۔ ماموں جان سے اجازت لی؟ وہ تو تمہیں چند دن اور رکھنا چاہ رہے تھے۔ نہیں، تم ان سے کوئی بہانہ کر دو پلیز، ابھی میرا دل نہیں کر رہا رکنے کو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ بے دم سی بستر پہ بیٹھ گئی۔ اوکے، لمحہ بھر اسے پرسوچ نظروں دیکھنے کے بعد وہ مان گیا۔ میں ماموں جان سے بات کر لیتا ہوں، تم پیکنگ کرو، لیکن مزید نہیں رونا، تنبیہی انداز میں کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تو وہ پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس نے پتہ نہیں پاپا سے کس طرح اجازت لی، مگر غنیمت رہی کہ پاپا نے اسے روکنے پر اصرار نہیں کیا۔ البتہ ماما کچھ خاموش سی تھیں۔ سعدیہ ابھی خوب بڑھ چڑھ کے اعتراض کرتی رہیں، مگر عباد نے انہیں اسی طرح نظر انداز کیا جیسے وہ عباد کو کرتی تھی۔ سارے راستے وہ آنکھیں موندے بے دم سی پڑی رہی۔ سعدیہ آپی کی غلیظ باتیں اور سوچ اس کی پلکیں خشک ہونے نہیں دے رہی تھی۔ جو بات دل پہ بوجھ بن رہی ہو اسے نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ سارے راستے میں بس ایک بار اسے مخاطب کیا تھا، جب اس نے ایک دکان پہ گاڑی روک کے زبردستی اسے جوس پلایا تھا۔ ہانیہ نے سوچا، وہ اپنی ماں جائی کی سوچ، اس کی گفتگو کسی دوسرے سے شیئر کر سکتی ہے بھلا؟ بعض بوجھ تعمر دل پہ دھرے رہتے ہیں، اور شاید ان کا بوجھ دل پہ اٹھائے رکھنے میں ہی بھلائی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی۔ گھر آ کے وہ تیز بخار میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بات سمجھ رہا تھا کہ وہ کچھ انچاہا برداشت کرنے پر مجبور ہے، جب بھی برداشت جواب دے رہی ہے۔ ہفتہ بھر کے بخار نے اس کو اچھا خاصا نچوڑ کر رکھ دیا، مگر اس ایک ہفتے میں اس نے گھر والوں کو اپنے آس پاس پریشان اور نرم خو دیکھا، اور عباد رضا مفاد پرست شخص، وہ روتی تو کسی سہیلی کی طرح اسے اپنا کندھا پیش کرتا اور اس کے آنسو پوجتا، مگر شوہر والے روب سے اس سارے معاملے کا سبب نہیں پوچھتا تھا۔ ہانیہ کو وہ ڈرامے باز لگا، تب ہی ایک دن اسے جھٹک کر چلا اٹھی، چلے جاؤ یہاں سے، دل بیزار ہو گیا میرا، بناوٹی پیار، محبت، توجہ، کیا میں نہیں جانتی رشتوں کے اصل چہرے؟ اور وہ دانت پیستا اٹھ کے گیا تو 2 دن تک کمرے میں نہیں آیا۔ بجھے دل اور ایک بیزار کن سی کیفیت لی وہ عباد اور زینی کی بے تکلفی دیکھتی اور اندر ہی اندر کڑتی رہتی۔ سعدیہ آپی کا فون آیا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے اٹینڈ کیا۔ جلدی کرو، عزت تمہارے انتظار میں ہے۔ بہت سی باتوں کے درمیان وہ بار بار اسے یاد دلا رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئی اور آواز پھٹ سی گئی۔ مت دیں مجھے لالچ سعدیہ آپی، بھلا دیا ہے میں نے اپنی پچھلی زندگی کو۔ خیانت لے کر عباد رضا کے نکاح میں نہیں آئی ہوں میں، اب بھی اگر کوئی فیصلہ کروں گی تو کسی لالچ میں نہیں بلکہ اپنے دل کی خوشی اور ضمیر کے اطمینان کے لیے کروں گی۔ مجھے عزت کے نام کا لالچ مت دیا کریں، اس سے میرا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہوا،
اور آپ سے بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود کو بمشکل روکا تھا اور فون بند کر کے رونے لگی۔ موسم اچھا ہوا تو وہ کرن کے ساتھ چھت پہ ٹہلنے چلی آئی۔ گزرے دنوں میں گھر والوں کے ساتھ اس کے روابط کافی بہتر ہوئے تھے، خصوصاً نرگس پھپھو نے اسے بالکل ماں کی طرح سنبھالا تھا، اور وہ ان سب کے رویوں کو ماما کے تناظر میں دیکھتی خود پر شرمندہ ہوتی رہتی۔ کرن چائے لینے نیچے گئی تو وہ چھت سے ہوتی ٹیرس پہ چلی گئی، جہاں سے نیچے گیٹ اور پورچ کا سارا منظر دکھائی دیتا تھا۔ گاڑی اندر آتے اور اس میں سے عباد اور زینی کو نکلتے دیکھ کر اس کے احساسات عجیب سے ہونے لگے۔ پھر اسے یاد آیا پچھلے دنوں کیسے اس نے عباد رضا کو دھتکار دیا تھا۔ اس کا دل بوجھل سا ہونے لگا، خدا جانے کیا صحیح تھا اور کیا غلط۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اب وہ دونوں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہانیہ سلگ کر رہ گئی۔ کاش پاپا آپ اس شخص کا اصل چہرہ دیکھ پاتے۔ وہ جلتی ہوئی پچھلی دیوار کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور باغ میں جھانکنے لگی۔ اور اگر یہ سب عام حالات میں ہوا ہوتا تو اس کے ذہن نے پلٹا سکایا تو وہ بے اختیار سوچنے لگی، اگر ماما اور پاپا کا آپس میں جھگڑا نہ ہوتا اور ہانیہ واقعی دل سے راضی ہو کر یہ شادی کرتی تو یقیناً وہ اپنی قسمت پہ رشک کرتی۔ اسے ایک لخت جھٹکا سا لگا، یہ میں کیا فضول سوچ رہی ہوں۔ ہوا سے اڑتے بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹتی وہ خود کو ڈانٹنے لگی۔ سیڑھیوں پر سے قدموں کی آواز اوپر آتی محسوس ہوئی۔ کرن چائے لے کے آئی تھی۔ اس نے ٹرے لا کر دیوار پر رکھی۔ ہانیہ باغ کی خوبصورتی سے محفوظ ہوتی قدرے بے توجہ سی تھی، پلٹے بغیر چائے کا مگ اٹھایا اور بولی، یہ زینی کیا ہر وقت تمہارے بھائی کے ساتھ چپکی رہتی ہے؟ جواب لمحہ بھر کے توقف کے بعد ملا، خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، کافی فاصلے پہ ہوتی ہے وہ۔ ہانیہ کا دل اچھل کر حلق تک آیا، ہاتھ لرزا تو چائے کا مگ چھلک گیا۔ دھیان سے، کیا ہوا؟ جواب پسند نہیں آیا؟ وہ بڑی سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے ہانیہ نے مگ واپس ٹرے میں رکھا اور اس کی طرف پلٹی۔ کاٹن کے گرے کرتا شلوار میں وہ شام کے اس وقت بہت فریش لگ رہا تھا۔ اس پر متضاد لبوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کا؟ ہانیہ نے اسے لائن کے دوسری پار ہی رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تو اس نے ٹیرس پہ نگاہ دوڑاتے ہوئے حیرت سے کہا، ٹیرس پہ پرائیویسی؟ کرن کہاں ہے؟ چائے تو وہ لا رہی تھی۔ وہ ناراض تھی۔ عباد نے دلچسپی سے اسے دیکھا، تمہیں تو اپنی خوش قسمتی کا یقین ہو جانا چاہیے، عباد رضا تمہارے لیے چائے لایا ہے۔ وہ سراسر شرارت پر آمادہ تھا۔ ہانیہ نے سلگتی نگاہ اس پر ڈالی، پھر بڑے اطمینان سے بولی، ایسے تو کتنی دفعہ ہوٹل میں ویٹر میرے لیے چائے لائی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ہانیہ کی نگاہ بے اختیار اس کی طرف اٹھی۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو چھا جانے والی شخصیت رکھتے ہیں، چاہے وہ بولیں، خاموش رہیں یا پھر مدھم سا ہنس ہی دیں۔ اس لمحے ہانیہ نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا، اور یہ بھی کہ اسے عباد رضا سے دور رہنا چاہیے۔ اچانک وہ سر پٹا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی تھیں۔ وہاں شیڈ کے نیچے آ جاؤ، ابھی بارش تیز ہو جائے گی۔ ٹرے اٹھانے کی غرض سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے عباد نے کہا تو وہ لاپرواہی سے بولی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ پھر اس نے جیسے ٹرے اٹھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بھاپ اڑاتی چائے میں بارش کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، مگر وہ پوری طرح ہانیہ کی طرف متوجہ تھا۔ اتنی نازک سی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی، غلط فہمی ہے تمہاری، اتنی کمزور نہیں ہوں میں۔ وہ تنکی، ارے وہ ذرا سا ہنسا، میں نے کمزور تو نہیں کہا، بلکہ میں نے تو تمہاری نازکی کی تعریف کی ہے۔ بارش اب زور پکڑنے لگی تھی۔ مجھے تمہاری تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نظروں نے ہانیہ کو قدرے نروس کر دیا تھا، مگر اس کے لہجے کی بے رخی میں فرق نہیں آیا۔ بارش کا پانی اب اسے بھگونے لگا تھا۔ عباد کے سامنے سے شرم سی آنے لگی۔ خجل ہو کر اس نے دوپٹے کا پلو پکڑ کر نچوڑا۔ بارش تیز ہو گئی ہے، اس کے قریب سے گزر کر کہتے ہوئے وہ شیڈ کی طرف بڑھی، مگر ایک جھٹکے سے رکی۔ دل جیسے غوطہ کھا گیا، بے اختیار پلٹنا پڑا۔ بارش کی چادر کے پار وہ مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ کا داہنا ہاتھ اس کی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی مسکراتا ہوا اس کے مقابل ہوا۔ ابھی تو بڑی بہادری کے دعوے کر رہی تھی، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اس کی بھوری ساحر آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی اس کی خوبصورت مسکراہٹ کو۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ نرمی سے کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا، اتنے قریب کہ ہانیہ کو اپنے حواس مختل ہوتے محسوس ہوئے۔ بات پلیز کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ڈھنگ سے غصہ بھی نہیں کر پائی۔ تھوڑی دیر یہاں کھڑی رہو، ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمیاں دھل جائیں۔ وہ برجستہ بولا تو ہانیہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ عباد، آپ بھی یہاں کیا کر رہے ہو؟ زینی کی آواز نے منظر میں ہلچل سے مچا دی۔
وہ چھت پہ آ گئی تھی اور سیڑھیوں کے سرے پہ کھڑی یقیناً انہیں اتنے قریب کھڑے دیکھ چکی تھی۔ گہری سانس بھرتا وہ پلٹنے لگا۔ اس کی مٹھی کھلی تو ہانیہ نے اپنا ہاتھ آزاد ہوتا محسوس کیا، مگر اگلے ہی پل جانے اس کے دل میں کیا سمائی، اس نے جاتے ہوئے عباد کا ہاتھ ٹھیک اسی طرح اپنی مٹھی میں جکڑ لیا جیسے اس نے ہانیہ کا جکڑا تھا۔ عباد حیران سا چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا تو وہ قصداً مسکرائی۔ ابھی کچھ غلط فہمیاں تو دھلنے دو۔ دور کھڑی زینی کے بدن میں شرارے دوڑ گئے۔ وہ انہیں سن تو نہیں سکتی تھی، مگر جو کچھ اسے دکھائی دے رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا، اور ہانیہ یہی چاہتی تھی، مجھے بے سکون کرنے والے ذرا خود بھی تو پریشان ہو۔ ابھی مجھے گھر جانا ہے، مجھے چھوڑ کے آؤ ابھی، وہ پاؤں پٹک کے چیخی تھی۔ ہانیہ نے اطمینان بھری اونچی آواز میں کہا، تم ساتھ کے ساتھ چلی جاؤ، ہم ابھی بارش انجوائے کریں گے۔ یہ بات کچھ اس طرح حیران ہوا کہ غصے سے بھری زینی کو جاتے ہوئے روک بھی نہیں پایا۔ وہ تو بارش میں بھیگتی اس طلسمی مورت کو دیکھ رہا تھا۔ زینی کے جاتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو نرم سی گرفت سے آزاد ہوتے پایا۔ بڑی ڈرامے باز ہو، عباد نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا۔ پہلے نہیں تھی، مگر اب حالات کے مطابق ڈرامہ کرنا ہی پڑے گا، وہ تلخی سے کہتی سامنے شیڈ کی طرف چلی گئی۔ دوپٹہ اتار کر نچوڑتے ہوئے ہانیہ نے دیکھا، دونوں بازو پھیلائے وہ بارش میں بھیگ رہا تھا۔ دوپٹہ پھیلا کر اڑتی وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی۔ زینی تنے ہوئے تاثرات لیے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ نرگس پھپھو اسے پتہ نہیں کیا سمجھا رہی تھی۔ ہانیہ کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی، ابھی کہاں ہیں؟ وہ تو اوپر ہی ہیں۔ ہانیہ نے ایک تیکھی نظر زینی پہ ڈالتے ہوئے کہا، اسے رہنے دے مامی، میں ساتھ کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی، اور اسے کہیے گا آئندہ مجھے لینے نہ آئے۔ زینی تڑک کر بولی، ابھی تو بارش ہو رہی ہے، ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، کرن نے مصالحت آمیز انداز میں کہا۔ تب تک کون سا تمہارے بھائی کا دماغ ٹھکانے پہ آ جانا ہے؟ ہانیہ کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اچھی شکل کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے تمہارے بھائی کے۔ اس نے اپنے پیچھے زینی کا زہریلا لہجہ سنا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتی کمرے میں چلی آئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر نکلی تو عباد کمرے میں موجود تھا۔ زینی چلی گئی؟ ہانیہ نے بے اختیار پوچھا اور پھر پچھتائی۔ ابھی بیٹھی ہے، چینج کر کے پھر ڈراپ کرنے جاؤں گا اسے، وہ نارمل سے انداز میں بولا۔ تو وہ جو ابھی خود کو مجھے کیا کہہ کر لاپرواہ ظاہر کر رہی تھی چونکی، مگر وہ تو ساتھ کے ساتھ جانے والی تھی۔ میں اسے لے کر آیا تھا، اصولاً مجھے ہی ڈراپ بھی کرنا چاہیے۔ وہ الماری سے ٹراؤزر شرٹ نکال کے پلٹا اور حسان سے بولا، تم شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ وہ اس کے راستے میں آ کر بڑے چپتے ہوئے انداز میں بولی۔ عباد ٹھٹکا، پھر مینی خیزی سے بولا، روک تو مجھے پہلے بھی کوئی نہیں سکتا تھا، مگر تم بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ہاں مجھے اعتراض ہے مسٹر عباد کہ جب تک میں تمہارے نکاح میں ہوں تم… وہ بڑے جوش سے کہنے لگی تھی کہ وہ اونچی آواز میں اس کی بات کاٹ کر بولا، جب تک سے کیا مراد ہے تمہاری؟ تم میرے نکاح میں ہو اور اب رہو گی۔ آخری جملے پر زور دے کر بولا۔ تو زینی کون ہے پھر؟ اپنی طرف سے ہانیہ نے بڑا کڑا وار کیا تھا۔ وہ میری کزن ہے، اینڈ دیٹس آل۔ تم اپنے دماغ کو فضولیات میں مت الجھاؤ۔ مائنڈ یو مسٹر عباد، یہ فضولیات یہاں آ کے مجھے بھگتنی پڑ رہی ہیں، میکے سے نہیں لے کے آئی تھی میں، وہ تڑک کر بولی۔ لڑنا چاہتی ہو؟ عباد کے تیور بھی بدلے تھے۔ میں ساری اصلیت جاننا چاہتی ہوں۔ اس کا ہٹیلا پن اپنی جگہ تھا۔ عباد نے لب بھینچی اور گھور کے اسے دیکھا، پھر بولا، تمہارا صرف دماغ خراب ہے، اصلیت تمہارے سامنے ہے، تم سے شادی کر کے اس گھر میں لایا ہوں تمہیں۔ کیوں؟ جبکہ زینی سے تمہاری منگنی ہو چکی تھی، وہ غصے سے بولی۔ وہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں ہر بات تم سے شیئر کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ عباد واش روم میں گھس گیا۔ ہانیہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ اس انت چاہی زندگی نے ہانیہ کو عجیب سے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ماضی دامن پکڑ کے کھینچتا تو وہ گھبرا کر خود کو حال میں الجھانے کی کوشش کرتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے اور کس طرح۔ عباد اس سے شادی کر کے بھی اس قدر انجان اور اجنبی تھا کہ حد نہیں۔ اوپر سے زینی۔ ہانیہ نے حوث سے گھبرا کر کمرے کی کھڑکی کھولی تو حسین منظر نے نگاہوں کو جکڑ لیا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اس نے یہ کھڑکی کھولی تھی، اور آج ہی اسے علم ہوا کہ یہ بڑی سی کھڑکی ملکہ باغ میں کھلتی تھی، جہاں سے آم اور لیموں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ رشک سے باغ کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی، تب ہی نسوانی کہکے نے اس کی سماعتوں کو متوجہ کیا۔ عباد! ہوا کے دوش پہ لہراتی زینی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے بے ساختہ کھڑکی کی چوکھٹ پہ ہاتھ جما کے جھک کر آگے ہوتے ہوئے باغ میں نظر دوڑائی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ تم ہانیہ کو کب چھوڑ رہے ہو؟ زینی نے اس قدر آرام سے پوچھا کہ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ یہ میں نے تم سے طے تو نہیں کیا تھا؟ عباد کی
آواز بےحد پرسکون تھی۔ ابھی پلیز مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں اب بہت بدل گئی ہوں، تم یہی چاہتے تھے نا؟ وہ روحانسی ہونے لگی۔ تم بہت اچھی ہو زینی، بہت خوبصورت، بہت مکمل، وہ کہہ رہا تھا۔ ہانیہ عجیب سے احساسات کا شکار ہونے لگی، مگر دل کچھ اس قدر بیزار ہوا کہ اس نے کھڑکی بند کر دی۔ وہ اچھی ہے، خوبصورت اور مکمل۔ وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس کا تراشا ہوا سراپا اور دلکش نقوش واضح تھے۔ بالوں کی نئی کٹنگ اسے بے حد سوٹ کر رہی تھی۔ کیا میں خاص نہیں ہوں؟ اتنی کے بعد رضا میری بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا، وہ جو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کی تعریف کر رہا ہے۔ میں نے اسے اتنی چھوٹ کیوں دی کہ وہ اس بے ایمانی پر اتر آیا؟ اور تم جو اس سے بے ایمانی کرتی رہی ہو، کسی اور کے خیالات، اس کا ذہن بھٹکا۔ وہ معاملہ تو ختم ہوا، اب تو یہی میری زندگی ہے، پھر اس کی بربادی اتنے آرام سے کیسے دیکھوں؟ اس نے کرن اور ساتھ سے پکی دوستی گانٹ لی۔ نرگس پپو کے ساتھ کچن میں گھسی نئے نئے کھانے سیکھتی رہتی۔ وہ اب عباد رضا کے پلٹنے کی دعا کرتی تھی۔ اتنا تو اسے کرن کی باتوں سے علم ہو ہی چکا تھا کہ عباد نے اس سے شادی کسی لالچ میں نہیں کی تھی۔ جو شخص اپنی زمینوں کے چاول وسیع پیمانے پہ کئی بڑے شہروں میں سپلائی کرتا ہو، جس سے روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہو، وہ پاپا کی ایک چھوٹی سی فیکٹری اور گھر کا کیا لالچ کرتا؟ امی کو زینی کی اکڑ اور غرور پسند نہیں۔ بھائی جان کی اس سے کوئی باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی تھی، ابو کے دل کی خواہش تھی۔ انہوں نے سالوں پہلے کبھی پھپھو سے ذکر کیا تو بس ان کے تئیں منگنی ہو گئی سمجھو، اور زینی نے تو یوں حق جمانا شروع کیا جیسے سچ مچ ان کی منگیتر ہو۔ بھائی اپنی فطری نرم دلی کی وجہ سے اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کرن نے تفصیل بتائی تو اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ اچھی شکل کی ہے، اس سے شادی کر لیتے۔ زینی کو گھر بنانا نہیں آتا، وہ رشتے نبھانے میں اناڑی ہے۔ بھائی کی پسند ایک ایسی لڑکی تھی جو اس گھر کو جوڑ کے رکھے، اور ہم سب کو بھی۔ مگر جب امی نے انہیں آپ کے لیے کہا تو وہ ایک لفظ بھی اعتراض کا نہیں بولے۔ ہانیہ کی سانس بڑے سباؤ سے چلنے لگی۔ ماما کا فون آیا تھا، وہ سخت پریشان تھیں۔ زونی کی وجہ سے گھر میں فساد مچا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ ہنی مون کے لیے ٹکٹوں کا انتظام کرنے کو کہہ رہی ہے، یورپ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں دونوں۔ کیا مطلب؟ علی کی فیملی تو خل اتنی بیلاف ہے، اسے جھٹکا لگا۔ نیرے کنجوس، پیسہ خرچتے جان نکلتی ہے سب کی، اور پھر بزنس کون سا علی کا ہے؟ باپ بھائی کا کھڑا کیا ہوا امپائر ہے، لگا بندہ خرچ لیتا ہے، تنخواہ ہی سمجھ لو۔ ماما نے تفصیل بتائی تو وہ بولی، تو زونی کو سمجھائیں نا۔ اسے کیا سمجھاؤں، وہ تو حقداری پہ اتر آئی ہے۔ ماما کے لہجے میں تھکاوٹ سی اتر آئی۔ زونی کا تو حق مہر 1 لاکھ تھا، اپنی ٹکٹ تو وہ کروا ہی سکتی ہے۔ اسے یاد آیا تو ماما نے بتایا، اس بغیرت نے پہلی رات ہی حق مہر بخشوا لیا تھا۔ ہانیہ کو اپنے حق مہر کی رقم یاد آئی جو اس نے لاپرواہی سے اپنے پاؤچ میں ڈال رکھی تھی۔ دل کا امیر ہونا چاہیے بندے کو، روپے پیسے کی دولت تو آنی جانی شے ہے۔ خدا کا شکر تم اچھے ہاتھوں میں چلی گئی۔ ماما پسماندہ سی تھیں اور متشکر بھی، اور اب ہانیہ کی آنکھوں پر سے بھی بدگمانی کی پٹی اتر چکی تھی۔ ہانیہ نے کھانا پکانے کے علاوہ بھی بہت سی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ پھپھو کی تو وہ پسندیدہ بہو ٹھہری، اور عباد اس دن کے بعد سے وہ ہانیہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ مضطرب و بے چین تھی۔ وہ زینی کو عباد جیسا پیارا شخص یوں دان کرنے کو تیار نہ تھی۔ خدا نے اسے عزت جیسے شخص سے بچا کر عباد رضا جیسا بہترین شخص دیا تھا، اور اسے اس تحفے کی قدر کرنا تھی۔ ایسے ہی ایک دن وہ اندر کمرے میں آنسو بہاتی اپنی بدگمانیوں اور غلط فہمیوں پر پچھتا رہی تھی۔ عباد اپنا والٹ اٹھانے کمرے میں آیا۔ سائڈ ٹیبل پر سے اپنا والٹ اٹھا کر وہ اسی تیزی سے پلٹا، مگر پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ واپس بیڈ کی طرف آیا۔ تم پھر رو رہی ہو؟ وہ جیسے نہ چاہتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ سنسو کرتی اسے دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تو اور کیا کروں؟ جس لڑکی کا شوہر اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کو خوبصورتی کی سند دیتا پھرے، وہ روئے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ وہ متحیر سا اسے دیکھنے لگا، پھر بات سمجھ میں آئی تو رکائی سے بولا، اگر یہ سند بیوی ادب و احترام سے وصولتی تو شوہر ہنسی خوشی اسی کو اس عہدے پر فائز کرتا، اور وہ جو قائم مقام منگیتر ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اسے یاد دلایا۔ جھٹکے سے چھڑائیں تو دامن پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کسی کے دماغ کا فطور نکالنے کے لیے اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ زینی کو بھی تمہاری طرح بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، اور باقی بھی جلدی سمجھ جائے گی۔ وہ جانے کی جلدی میں تھا۔ ہانیہ اپنی تمام تر انا اور خودداری کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے اٹھ کر اس کے سامنے آئی اور بڑی معصومیت سے پوچھا، اور میرا کیا؟ تم؟ چند لمحے اسے گھورتے ہوئے اس کی معصومیت بھری خوبصورتی کی تاب نہ لا سکا تو ہنس دیا۔
تمہیں تو دل چاہتا ہے کچا چبا جاؤں۔ وہ خفا ہونے لگی۔ دفعتاً عباد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرا دل، میرا چین، میرا ارتقا، سب ہی کچھ تو چھین لیا ہے تم نے۔ وہ اس کی بے اختیارانہ بے تابیوں پر دم بخود تھی۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گا، مگر اس قدر محبت اور مان سے معاف کرے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آئی ایم سوری بات اس کی نرم دلی عوض کر آئی تو وہ شرمسار سی آنسو بہانے کو تیار ہو گئی۔ خبردار پھر دریا بہانے چلیے، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ میں سمجھی آپ کسی لالچ میں مجھ سے شادی کر رہی ہیں۔ سچ بول دینا مناسب سمجھا۔ منہ بسورتی سچی جھوٹی کہتی وہ سیدھی دل میں اترتی جا رہی تھی۔ بعد نے اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ کر خود سے قریب کر لیا۔ ہاں لالچ تو تھا ہی، وہ پہلی نظر کی محبت، ہسپتال میں ملاقات، مجھے کیا پتا تھا یہ چاند میرے ہی آنگن میں اترنے والا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ آہ، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہیں۔ اور اب ان سب ضائع شدہ لمحوں کا حساب ہوگا جو تم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گنوا چکی ہو۔ وہ شرارت سے بولا تو کمرے میں ہانیہ کی ہنسی کے ساتھ عباد کا ہلکا سا گہقا گونج اٹھا۔ آسمان پر چاند مسکرا رہا تھا اور ہانیہ کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز تھا، جس نے اسے ایسا ہمدم اور ایسا دوست عطا کیا تھا جس کا دل خالص جذبوں سے لبریز تھا، اور جو آپ نے کہا تھا کہ مجھ میں وہ خاص بات نہیں ہے جو آپ کو چارم کر سکے، وہ تو ایسے ہی شعرانہ روب، سمجھا کرو۔